हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। अंधेरा तो नहीं है इस कैमरे में? नहीं, अंधेरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, धूप है तो मैंने पता नहीं धूप इस तरफ से है, शायद अंधेरा हो, पर गुजारा कर लो। चलो, तो आए हैं, पहले जुमा पड़ा, जुमे के बाद अभी एलडी आए हैं इधर। ब्रेड और एग और कुछ चीज़ें कम थी, बाकी शॉपिंग परसों की थी हसदा से, तो वो लेने आए हैं। मिस्टर खान चला गया इनसाइड चीज़ें लेने के लिए, और मैंने कहा मैं चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लूँ। वैसे मैंने किचन की शॉपिंग की है। काराचा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, टिकटॉक पे है, और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। मैंने अपने किचन के सारे जो बहुत पुराने बर्तन थे वो मैंने फेंक दिए, लेकिन मेरे बहुत पुराने बर्तन भी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छे हालत में थे, वो खैर मैंने फेंक दिए। और जो कि बिल्कुल ये नहीं कि मैंने बहुत केयर से यूज़ किए थे और ख़राब नहीं थे, वो मैंने अभी लोकल चैरिटी में ड्रॉप कर दिए, क्योंकि वो बेच देते हैं, किसी ना किसी का तो भला हो जाएगा। एक एनिमल की चैरिटी थी, उसमें ड्रॉप कर दी। एक दूसरी चैरिटी थी कैंसर की, उसमें ड्रॉप कर दिए थे। बूट मेरा भरा हुआ था, तो चमचे थे, देश की आती, और पता नहीं कितने बर्तन थे, वो मैंने सारी चाइना बर्तन थे, उसमें डेम्बे की भी वो डिशेस थे, उसमें बहुत ज़्यादा रॉयल की भी डिशेस थे, वो सारे मैंने दे दिए। अभी एलडी आई हूँ, तो अभी मैंने आप लोगों को वो शॉपिंग दिखानी है जो काराचा से मैंने की है। मैंने अपने किचन की पूरी शॉपिंग आपको दिखानी है जो मैंने काराचा से की है। मैंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह परचेस किया है। कुछ उन लोगों ने मुझे, काराचा वालों ने गिफ्ट भी दिए हैं, कुछ मैंने परचेस भी किए हैं, कुछ उन्होंने मुझे पीआर भी दिया है। जैसे कि टिकटॉक, अगर आप टिकटॉक पे रिव्यू करते हो तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड है वो आपकी सेल को देख लेते हैं, तो वो दे देते हैं आपको। तो उन्होंने मुझे दिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दी थी। अब मैंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीद ली जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन उन पे एक दिन का सेल लगा हुआ था, मैंने ले लिए थे। काराचा वाले सेल भी लगाते रहते हैं। पर अभी मैं बैठी थी, मैंने फ़ोन निकाला तो मैंने स्क्रीनशॉट तुम लोगों के कमेंट का लिया हुआ है, क्योंकि एक दो तीन कमेंट ऐसे आए हैं जो बार बार आते हैं, और जो बार बार मुझसे पूछते हैं वो एक सवाल, और मैं कभी भूल जाती हूँ, कभी कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते, तो याद नहीं रहता। तो आज मैंने जब फ़ोन निकाला तो उस पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा आज मैं इस टॉपिक पे बात कर लूँगी, और फिर इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग अपने किचन का सारा जितनी भी मैंने डिशेस ली है काराचा वालों से आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे कि आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे कि दिखा दो। अगर आप लोग कहोगे कि दिखा दो तो फिर दिखाऊंगी, अगर आप लोग कहोगे कि नहीं हमने नहीं देखनी तो नहीं दिखाऊंगी फिर। तो ठीक है, कमेंट का इंतज़ार रहेगा काराचा का सारा शॉपिंग दिखाने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं इस कमेंट का एक तफसील से जवाब देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, और पहले भी मैंने इनसे वादा किया था मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, फिर मैं भूल गई, फिर उन्होंने कहा, फिर मैं भूल गई, और अब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा मुझे, फिर तीसरी दफ़ा थोड़ा उससे कहा कि आपने वादा किया था मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, आपने नहीं की, तो प्लीज़ कर ले। तो फिर मैंने आज इनको कहा कि तो फिर मैंने इनको जवाब दिया कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। तो टॉपिक ये है कि इन्होंने ये कहा है कि टीन एज के मेरी डॉटर है जिसके साथ मेरे इश्यूज आते हैं काफ़ी, और यानी कि टीन एज को कैसे डील करे, टीन एज गर्ल्स के साथ कैसे डील करे, और कैसे इनके साथ जो इशू आते हैं वो हम कैसे सॉर्ट आउट करें। यकीन करें कि अगर मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की टीन एज से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, तो शायद आप लोग ये कहो कि मामा कुछ छुपा रही है। कुछ ताला का एक रहम था मुझ पे, कि बस रहम ही समझ ले कि मुझे ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आई, थोड़ी बहुत आई लेकिन ज़्यादा नहीं आई। टीन एज, अब मुझे नहीं पता कि इस माँ को जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि इसकी अपनी टीन एज बेटी के साथ कौन से इश्यूज आ रहे हैं, अगर ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। जो अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इंस्टाग्राम पे कि आपको कौन सी इशू आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर उस तरीके से जवाब दे दूँगी। क्योंकि अगर मुझ पे ना भी गुजरी है ना, तो मैंने हमेशा बहुत क्लोजली वॉलंटियरली टीन एज के साथ वुमेन इशू के पे इस पे बहुत काम किया है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स में, तो और मुख्तलिफ अपने जानने वालों में मैंने टीन एज के साथ बहुत ज़्यादा मगज़खोरी की है। तो
اپنے تجربے سے آپ لوگوں کی اصلاح کر لوں گی. تو اگر میری ایکسپیرینس سے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتاؤں تو میرے ایکسپیرینس سے یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نافیہ ٹین ایج کی ہوئی, مجھے کوئی پرابلم نافیہ کی طرف سے نہیں ہوئی, ایک ذرا بھی نہیں. الحمدللہ بہت ہی پیارا بچہ تھی. نہ اس کی کبھی کسی لڑکے کے ساتھ بات ہوئی, نہ کبھی اس نے کپڑوں پہ اعتراض کیا, نہ اس نے اسکارف پہ اعتراض کیا. جو میں نے اس کو کہا اس نے مانا, اور وہ میری ایسی تھی کہ دوستوں کی طرح بھی تھی, ہر بات میں اس سے شیئر بھی کرتی تھی, اور میرا بہت اچھا بچہ تھی نافیہ. تو وہ ٹین ایج بھی ہوئی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میرے ساتھ ہیلپ کرتی تھی, میرے ساتھ شاپ میں ہیلپ کرتی تھی, میرے ساتھ گھر میں کرتی تھی, اور میری بہت رسپیکٹ کرتی تھی. سیم ٹو سیم سمیہ میری ٹین ایج کی ہوئی تو ٹین ایج میں اس نے مجھے پرابلم نہیں دی, نہ اس کو کوئی ایسی ایشوز تھے, اینگر ایشو تھا, نہ کچھ ایسے تھا. بس صرف ایک تھا اس میں کہ وہ ٹین ایج کی ہوئی تو اس کو یہ ایک پرابلم تھی کہ وہ گھر کو صاف دیکھنا چاہتی تھی. اگر کوئی ہم میں سے گھر میں ذرا بھی گن ڈال دیتا یا کچھ, بس وہ اس کا اینگری پنا ہوتا تھا, وہ لڑنا شروع کر لیتی تھی کہ یہ تم لوگوں نے گن ڈالا ہوئے. اس کے علاوہ آپ یقین کریں مجھے سمیہ نے بھی کوئی ایسی جو ٹین ایج کے پرابلم ہوتے ہیں کہ بوائے فرینڈ رکھ لیا یا گرل فرینڈ رکھ لیا, یا سگریٹ کی ایشو ہو گئے, یا پڑھائی نہ کرنے کی ایشو ہو گئے. ہاں میری سمیہ تھوڑی سی گھریلو سی تھی. اس کو یہ تھا کہ میں گھر کے کام زیادہ کروں. اس کو شوق تھا گھر کے کاموں سے, اس کو شوق تھا گھر سنوارنے سمجھانے میں, اس کو یہ ان چیزوں سے زیادہ شوق تھا. اس کو شوق تھا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے. فیملی میں خوش ہوتی تھی, میرے ساتھ خوش ہوتی تھی, سیر سپاٹا اسے اچھا لگتا تھا. اس کے کانوں کا ہر وقت پرابلم رہتا تھا, اس کے کانوں کے 3 دفعہ آپریشن ہوئے تھے. تو اس وجہ سے اس کی صحت کی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ اسکول کے کام میں تھوڑی سی اور بچوں سے کمزور تھی. لیکن یہ ہے کہ ہارڈ ورک کرتی, کبھی فیل نہیں ہوئی, کبھی الحمدللہ فرسٹ بھی نہیں آتی تھی لیکن کبھی فیل بھی نہیں ہوئی. اس نے اپنا تعلیم بھی جاری رکھا, فورینسک سائنس کی کلاس تک پہنچ گئی یونی میں. تو یہ ہے کہ اس نے بھی مجھے بہت ہی میرا اچھا بچہ تھی. رشتہ ہوا, شادی تک اس نے مجھے کوئی ہارڈ ٹائم نہیں دیا. پھر صدیق کی باری آتی ہے. صدیق تو میرا ایسا بچہ تھا کہ 27 سال کی عمر میں اس کی میں نے شادی کی, اور 27 سال کی عمر تک اس نے نہ کوئی گرل فرینڈ رکھی تھی, نہ اس کو ان باتوں کا پتہ تھا کہ یہ گرل فرینڈ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. تو آخر میں جب وہ 25-26 سال کا ہو گیا تو بہنوں کو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو. تو مجھے صدیق نے بھی کوئی ایسے پرابلم نہیں دیے. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ صدیق وغیرہ, یہ صدیق, نافیہ اور سمیہ کو میں نے بھیج دیا تھا امریکہ اپنے امی ابو اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس. وہ 6 ویک ہالیڈے میں نے ان کو بھیج دیا تھا. یہ میرے بچے ایسے نمازی پرہیزگار وہاں پہ گئے تھے. لیکن ظاہری بات ہے جب کزنوں کے ساتھ انسان ملتا ہے تو ہر قسم کی عادتوں کو ٹرائی کر لیتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کزن ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, پھر یہ ایک دوسرے سے چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے وہ 1 سال جب یہ واپس آ گئے تو یہ مجھ سے بہت, تینوں نافیہ بیچاری تو نہیں لیکن سمیہ اور صدیق نے مجھے تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے کزن یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اگر ہمارے کزن یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. وہ کچھ مہینے مجھ پہ بہت سختی سے گزرے تھے. لیکن میں نے اس کو کیسے ڈیل کیا وہ بعد میں بتاؤں گی, پہلے اپنے سارے بچوں کا قصہ سنا دوں. تو یا پہلے پھر میں بھول جاؤں گی, پہلے میں ان دونوں کا قصہ سناؤں کہ مجھ پہ کیا سختیاں آئی تھی. تو میں نے اس کو کیسے ڈیل کیا, میں نے اس کو ایسے ڈیل نہیں کیا کہ ان کو مارا کٹایا یا ان کو لان تان کی یا ان کو ایسے کچھ کہا. میں نے ان کو بٹھایا, باپ نے ان کو بٹھایا اور گھنٹوں ان کے ساتھ ہم نے کلاسز لی, گھنٹوں کی تم لوگوں کو ہم نے ایسے بھیجا تھا. بلکہ یہ یہاں تک کہ یہ جب امریکہ سے واپس آ گئے تو یہ اپنی نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھتے تھے دونوں. نافیہ ٹھیک تھی پر سمیہ اور صدیق جو تھے وہ اپنی نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھتے تھے, اور ہمیں بہت زیادہ ہوا. میری امی نے بھی مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی بچوں کو اپنے بغیر کہیں نہیں بھیجنا. تو ایک بات میں تم لوگوں کو بتاؤں گی
کہ کبھی بھی اگر آپ کے بچے ٹین ایج ہیں تب تو بہت خطرناک ہے، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے بھی ہیں اور جب تک وہ میچور نہیں ہوتے ہیں تب تک پلیز اپنے بچوں کو اپنے سے الگ مت کرنا، کسی بھی رشتہ دار کے گھر مت چھوڑا، چاہے آپ کا وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا بہن بھائی اسے خراب نہیں کرے گا، وہ خود بچوں کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں اپنے کزن سے، اپنے فرینڈوں، ان کی فرینڈوں سے، پھر آگے بات چلتی جاتی ہے اور وہ جو کچھ ان کے کزن اور ان کے فرینڈ کرتے ہیں وہی یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے پالا تھا جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو پالتی ہے، لیکن وہی 6 ویک میرے لیے آفت بن گئے تھے۔ وہ 6 ویک وہاں کا جانا تھا اور جب یہ واپس آئے تو سب کچھ الٹا تھا۔ سوری میں بھول گئی تھی، ملیحہ بھی ساتھ گئی تھی، ملیحہ بہت چھوٹی تھی، یہ تینوں ٹین ایج تھے، اور جب یہ واپس آئے تو ان کی نمازیں بھی، ان کو جو دعائیں یاد تھی وہ بھی 6 ویک میں ان کی زندگی ایسے سے ایسے ہو گئی۔ تو میں آج تک وہ ٹائم پچھتاتی ہوں کہ میں نے کیوں اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج دیا۔ ان کی بہت زیادہ برین واش ہوئی تھی، عجیب عجیب سی حرکتیں یہ میرے ساتھ پھر شیئر کی کہ ہم نے وہاں ہم یہ کرتے تھے، ہم آدھی رات کو نکل جاتے تھے، آدھی رات کو ہمیں ماموں ممانی سلا دیتے تھے، پھر ہم کھڑکیوں سے پلانگ کر کے چلے جاتے تھے۔ پھر ان کا ایک کزن تھا، وہ میک ڈونلڈ میں کام کرتا تھا۔ سوری گھر آ گئی ہوں، تو باقی کا ولاگ گھر میں پوسٹ کر دوں گی۔ بس LDC تھوڑی سی شاپنگ کی، اور پاپا تو آتی خلولہ کرتے ہیں، وہ تو سو گئے ہیں، اور میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جاؤں، ساتھ ساتھ یہ ولاگ بھی پورا کروں۔ تو میں نے وہاں چھوڑا تھا کہ یہاں تک کہ وہاں پہ ایک امریکہ میں، تب میرے بچوں سے جو بڑا ان کا کزن تھا تھوڑا بہت، کیونکہ سمیہ میرے خیال میں 16 کی تھی جب گئی تھی، اور صدیق 17 کا تھا تو گیا تھا، اور ملیحہ میرے خیال میں 10-11 سال کی ایسی تھی جب وہاں گئی تھی یہ 6 ویک ہالیڈے پہ۔ اور بس یقین کرے کہ وہ ہالیڈے میرے لیے ٹین ایج کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تو وہ جب یہ گئے وہاں پہ، تو یہ نہیں کہ میرے بھتیجے خراب تھے یا کچھ تھا، لیکن ان کے ماحول میں اور ہمارے ماحول میں بہت فرق تھا۔ وہ یعنی کہ ہمارا ایسے ایک بابا نے ایسے ایک ماحول بنایا تھا کہ یہ نمازی، یہ حلقہ میں جاتے تھے، جماعتوں میں جاتے تھے، تبلیغی جماعتوں میں جاتے تھے، ان کو ہم نے ایک الگ سے ماحول میں دیا تھا۔ میرے جو سبلنگ ہے اور میری فیملی ہے وہ کافی ماڈرن ہے، میرے سسرال والے کافی بہت زیادہ اسلامک ہے، حالانکہ میرے بھائی لوگ بھی نمازی ہیں، لیکن میرے سسرال والوں جیسے نہیں ہیں۔ میرے سسرال والے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سب تہجد گزار ہیں، بہت زیادہ نمازی اور تبلیغ سے لگاؤ، اور ان چیزوں میں اس وقت تو بہت زیادہ تھا، کیونکہ بابا زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے امی ابو سمیت، تو اس وقت بہت زیادہ تھا۔ اور میرے بچوں پہ تو بابا کچھ زیادہ ہی پابندیاں اور خیال کرتا تھا، کیونکہ اس کے ایک ہی بیٹے کی اولاد تھی، خاص کر صدیق پہ بہت زیادہ پابندیاں کرتا تھا، اور بہت زیادہ اس کو کہتا تھا کہ تم نے دین کا داعی بننا ہے اور یہ اور وہ۔ تو جب ٹین ایج کا مجھے جو چیلنجز آئی وہی 6 ویک کے بعد مجھے آئی، اور 6 مہینے میں پاگل ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں تک کہ پھر بچوں نے مجھے بتایا کہ ہم جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ماموں ممانی سو جایا کرتے تھے، حالانکہ میری بھابھی بھی، وہ بھی ماشاءاللہ میرے سسرال کی ہے، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ تہجد گزار، بہت نیک عورت ہے، لیکن میرا بھائی بھی بہت نیک ہے، لیکن جب بچے غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دروازے میں سے نکل جاتے تھے آدھی رات کو، اور ان میں سے کوئی ایک میرا بھتیجا یا بانجا جو بھی تھا، ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ میک ڈونلڈ میں کوئی مینیجر تھا اس زمانے میں کچھ، تو یہ جا کے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ ہمیں کھڑکی کی طرف سے یعنی کہ ہمیں برگر وغیرہ بھی دے دیتا تھا۔ تو میں تو کچھ رونے لگ گئی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سٹاف کو شاید ملتا ہو یا ان کو ڈسکاؤنٹ پرائس پہ ملتا ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بھتیجے نے یا بانجے نے اس کو خریدا ہو، لیکن میرے بچوں نے یہ مجھے بتایا کہ ہم نے یہ کھائے، اور وہ ہمیں بڑا ایک تھرل سا ہمیں لگتا تھا کہ ہم آدھی رات میں جاتے تھے اور پھر وہاں سے میک ڈونلڈ کھا لیتے تھے، اور یہ کہا کہ وہاں سی سائڈ ہے میرے
بھائیوں کے گھر کے پاس، پتہ نہیں بوڈ واک کسے کہتے کیا کہتے، وہاں ہم آدھی رات کو جا کے وہاں بیٹھ کے گپے لگاتے تھے. اینی وے بس جب وہ وہاں سے آئے تو ان کو پھر یہ اپنے گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا. اور یہاں تک کہ ملیحہ تو حالانکہ 10-12 سال کی تھی، اس نے تو کہا کہ میں تو پاکستانی کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کیوں میرے کزن پہن سکتے ہیں انگلش کپڑے تو میں کیوں نہیں پہنوں گی. تو آپ یقین کریں بہت چیلنجز آئی، روئی دوئی. پہلے تو مارا کٹایا نہیں میں نے ان کو، لیکن یقین کریں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنا سر دیواروں سے مار دوں، کہ جو میں نے ان کو دعائیں سکھائی، جو میں بس 6 ویک سے وہ سب کچھ چلا گیا. وہ پھر خیر میں نے امی کو کہا تو میری امی نے بھی مجھے کہا کہ میں نے تو بچے تمہیں کہا تھا کہ آنا ہو تو خود آؤ، بچوں کو لے کے آؤ. میں نے کہتی تمہیں کتنی دفعہ کہا، لیکن تم ہی تھا کہ نہیں یہ کزنوں کے پاس آنا چاہتے، یہ کزنوں کے پاس. کہتی اب بک تو خیر، لیکن الحمدللہ بہت ان کے ساتھ کبھی شاؤٹ کروں، کبھی غصہ کروں، کبھی لڑوں، کبھی جھگڑوں. لیکن زیادہ پھر میری امی نے مجھے کہا کہ اب یہ خطرناک ایج میں ہے تو ان کو بٹھاؤ، ان کو پیار سے ان کو دوست بنا کے ان کو بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. الحمدللہ 6 مہینے میں نے ان کے ساتھ بہت دوستی کی، بہت پیار سے سمجھایا، بہت صحیح یعنی راستے پہ ڈالا. اور ان کو یہ میں نے ان کو الحمدللہ وہ اسلام کی روشنی تھی ان کے دلوں میں، تو ان کو یہ خود ہی سب کچھ غلط لگ گیا. اور الحمدللہ وہ صدیق اور سمیہ تو وہ تو بالکل بیک ٹو ٹریک ہو گئے تھے. لیکن ملیحہ تب سے جب آئی ہے تب سے اس کو بس پاکستانی کپڑوں سے چڑھتا اور اسکارف سے چڑھتا کہ نہ میں نے اسکارف پہننا ہے، نہ میں نے پاکستانی کپڑے پہننے. آخر میں خان نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، بچی ہے، جب اس کا خود کا دل کرے گا یہ خود ہی پہن لے گی. تو یہ تھا میرے بڑے 3 بچوں کی ٹین ایج کا. اب ملیحہ کی ٹین ایج وہ اور طرح کے تھے. میری باقی بڑی ٹین ایج تھے، انہوں نے مجھے بس صرف یہ ایک تکلیف دی تھی جو کہ الحمدللہ 6 مہینے میں سارٹ آؤٹ ہو گئی. ملیحہ اور سمی کا ٹین ایج کافی ڈفرینٹ تھا. ملیحہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوٹی ہوتے ہوئے وہاں گئی تھی، پھر وہ کہتی تھی ہمارے کزن یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اور پھر اس کے بعد اس نے سہیلیاں بھی ایسی بنائی کہ وہ اس کی سہیلیوں میں بھی ایسا تھا اسکول میں کہ وہ بھی ماڈرن تھی. اس کی 2 سہیلیاں تھی، ایک بنگلہ دیشی تھی، وہ بھی کافی ماڈرن فیملی سی تھی، ایک دوسری بھی تھی صومالی لڑکی تھی، وہ بھی کافی ماڈرن تھی. تو اس طریقے سے ملیحہ کو اپنے کپڑوں کا تو بالکل شوق نہیں تھا. لیکن ایک بات الحمدللہ ملیحہ میں 7 سال کی عمر سے ملیحہ میں ایسی تھی. ایون امریکہ سے جب ملیحہ واپس آئی تو وہ بھی 6 مہینے نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن آن آف. جیسے یہ میرے بچے نا نماز کا ٹائم ہوتے تھے تو جیسے ہی 5 سال کے ہوئے تھے نا یہ نماز پڑھتے تھے. تو پھر ملیحہ میں یہ 6 مہینے کے بعد پھر وہی اپنی نماز کی عادت ہوئی. اور آج کا دن ہے کہ ملیحہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گی. الحمدللہ میرے باقی بچے تہجد گزار نہیں ہیں، صرف سمیہ اور ملیحہ تہجد گزار ہیں، یہ دونوں تہجد پڑھتے ہیں. تو پھر ملیحہ کو جب میں نے دیکھا کہ یہ باقی کام اچھے کر رہی ہے ماشاءاللہ، کچھ ایسا غلط نہیں کر رہی ہے، بس اس کو یہ ہے کہ بس ماڈرن ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کمپرومائز کر لوں گی. تو کبھی کبھی یہ کپڑے ایسے لیتی تھی کہ اس کپڑوں کو دیکھ کے نا غصہ آ جاتا تھا. اور کوئی ننگے شنگے کپڑے نہیں ہوتے تھے لیکن بہت چھوٹے ہوتے تھے. جیسے کہ نافیہ سمیہ بھی بعد میں پھر انگلش کپڑے پہننے لگی، لیکن ان کا ٹی شرٹ ان کو بم کو چھپا لیا کرتا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا گھٹنوں سے ابو ہوتا تھا. لیکن ملیحہ خان تو کہتی تھی کہ بالکل بس چھوٹا سا ٹی شرٹ ہونا. چھوٹا مطلب ہے کہ یعنی پیٹ سے تھوڑا سا چھوٹا، یعنی میں اس کو کہتی تھی کہ تمہارے ہپس چھپ جایا کریں. لیکن ان کپڑوں پہ بھی کافی آرگیومنٹ اور کیا، لیکن ہارڈ ٹائم تھا، مجھے ہارڈ ٹائم ملیحہ نے دیا کیونکہ وہ رونے بھی لگ جاتی تھی کہ باقی سب پہنتے ہیں میں کیوں نہیں پہنوں میں. لیکن یہ ہے کہ نماز کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی. اور پھر
اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اس کی دل میں یہ محبت چلی جائے یہ انگلش کپڑوں کی اور ایسے کپڑوں کی. پھر اگر اسکول میں کوئی پارٹی ہوتی تھی یا کالج میں کوئی پارٹی ہوتی تھی تو اس میں بھی کہتی تھی کہ میں انگلش ڈریس پہننا ہے جو کہ ٹائٹ ہوتا تھا. اور مجھے ٹائٹ کپڑوں سے سخت نفرت ہے. ننگے نہیں ہوتے تھے لیکن ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی, بہت ٹائٹ پہنتی تھی, اور اس پہ اور ہیل بھی بہت لمبی پہنتی تھی. اس پہ مجھے تھوڑا سا بس خیر کر کر کے یعنی کہ اس کے ساتھ صرف بس یہ تھا کہ وہ ماڈرن تھی, ماڈرن چیزیں پسند کرتی تھی. یہاں تک کہ اس نے کسی کمپٹیشن میں, سنگنگ کمپٹیشن میں وہ لیا, فارم بھیجا اور وہ سلیکٹ ہو گئی. اور پھر جب ہمیں پتہ چلا, پھر وہ ایک چیلنج تھا. ہم نے اس کو کہا کہ نہیں, ہم لوگ یہ نہیں پسند کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ ہے وہ ہے. خیر اینی وے, تو اس قسم کے چیلنجز ملیحہ کے ساتھ آئے کہ ملیحہ کافی ماڈرن تھی. اور لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک بیماری آ گئی تھی, میرے خیال میں صرف 20 سال کی بھی نہیں تھی, تو اس کے اوپر یہ بیماری آ گئی. اور وہ اللہ کے ساتھ اتنی کلوز ہو گئی کہ اس نے اسکارف بھی پہننا شروع کر دیا تھا. اس نے اپنی پوری وارڈروب تھی, اس میں ایک ڈریس ملیحہ کا 300-400 پاؤنڈ کا ہوا کرتا تھا, اور وہ پورا کا پورا وارڈروب اس نے مجھے لا کے دے دیا اور ڈال دیا. کہتی اس کو جلا دو. میں نے کہا میں جلاتی نہیں ہوں, ساتھ چیریٹی کی شاپ ہے, میں وہاں دے دوں گی. تو پورا کا پورا بڑے بالیاں پہنتی تھی, بڑے ہیل پہنتی تھی. تو ملیحہ کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ 18 بلیک بیگ بھر کے اس کے کپڑوں کے میں نے لوکل چیریٹی کو دے دیے تھے خود ہی. لیکن یہ ہے کہ میں نے ملیحہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی. ملیحہ کبھی کبھی میں اس کے ساتھ غصہ کر لیتی تھی, میں کہتی تھی میرا دل چاہتا ہے تھپڑ ماروں تمہارے منہ پہ, لیکن میں نے اس کو ابیوز نہیں کیا. میں خفا ہوتی تھی, میں اس سے خفا ہو کے بس باتیں نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ. تو میں کہتی تھی میں نے تم سے باتیں نہیں کرنا, تم جیسے کپڑے پہنتی ہو, ہمارے ایسے کپڑے ہمارے نہ اسلام میں ہیں نہ ہمارے کلچر میں ہے. بس وہ آہستہ کر کے الحمدللہ میرے خیال میں 20 کی بھی نہیں تھی, 19 سال کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ یہ ایک نمازی تہجد گزار لڑکی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا تھا. تو حالانکہ اس کا ان دنوں رشتے کی بھی بات ہو رہی تھی جب یہ تقریباً 20 کے قریب تھی, تو بیمار ہو گئی. اور بیماری میں یہ اللہ سے اتنی کلوز ہو گئی. اس کی بیماری کے بارے میں بھی آپ کو ایک ولاگ ڈالوں گی. تو وہ اتنی اللہ سے کلوز ہوگی کہ اس نے وہ سارے کپڑے تب کے چھوڑے ہوئے ہیں. تو اب میں اسے کہتی ہوں ملیحہ پلیز تھوڑے سے ٹائٹ کپڑے پہنو, یہ اوور سائز کپڑے پہن کے پورا ایسے لگتی ہو کہ 5 من کی بوری ہو. لیکن اب وہ اس بیماری کے بعد اس نے لوز کپڑے شروع کر دیے اور پاکستانی کپڑے بھی پہننا شروع کر دیے تھے, بلکہ گھر میں کافی پاکستانی پہنتی تھی. تو یہ ایک چیلنج ملیحہ کے ساتھ آیا, باقی کوئی چیلنج نہیں آیا. ایک اور چیلنج یہ آیا کہ ملیحہ کو رضوان پسند آیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ رضوان ہاف کاسٹ ہے, اس کی ماں گوری ہے, اور وہ ماشاءاللہ ملیحہ سے زیادہ بہترین مسلمان ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے گھرانے سے تھا, اور ملیحہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بس ڈیٹنگ ویٹنگ نہیں کرو گی, کہیں جاؤ گی نہیں اس کے ساتھ, لیکن باپ کے پاس لے کے آؤ. تو خان نے 4 سال لگائے, 4 سال نہیں میرے خیال میں 3 سال لگائے, کیونکہ ملیحہ 19 کی تھی جب یہ بات شروع ہوئی تھی, اور پھر ملیحہ 23 کی تھی کہ پھر شادی ہو گئی. تو خان نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں دوں گا, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. لیکن الحمدللہ وہ بچہ اتنا اسلامک اور اتنا اچھا بچہ ہے, اور اتنا کلچرڈ بچہ ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے کلچر کو فالو کرتا ہے. تو الحمدللہ ملیحہ اس کے ساتھ خوش ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آیا اس کی ٹین ایج کا مجھے, کہ جب اس نے میرا پہلا اولاد تھی, جب اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے, اور پھر جب اس کی شادی میں یہ پرابلمز آئی تو اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے, خان نے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے سارٹ اٹ آؤٹ کیا. ہم نے ملیحہ کو کہا کہ انشاءاللہ ہم سارا دیکھ کے بال کے انشاءاللہ. تو ملیحہ نے یہ کہا تھا کہ بس مجھے پسند ہے, لیکن یہ ہے کہ بات ہماری مانا کرتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو بہت پیار سے سمجھاتے تھے. کیونکہ اگر آپ ایسے بچوں کو کہو کہ نہیں تمہارا رشتہ نہیں ہوتا تو وہ باغی ہو جاتے ہیں, وہ گھر سے نکل جاتے ہیں. تو اچھا ہے کہ آپ ان کو پیار سے سمجھاؤ, آپ ان کو بتاؤ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. اور پھر میرے خیال میں بچوں کی مرضی کر لینی چاہیے. اگر وہ بچہ جس کے ساتھ آپ کے بچے کا ریلیشن ہونے والا ہے یا شادی ہونے والی ہے,
تو یا اس کا رشتہ آیا، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ مت سوچا کرے کہ وہ انڈین ہے تو وہ بنگالی ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو کر لیا کرے اس کے ساتھ اپنے بچوں کا رشتہ۔ یہ ایک چیلنج آیا، اور سمی کے ساتھ مجھے ہزاروں چیلنجز آئے، کیونکہ سمی چھوٹا تھا، سب بچوں کا بہت پیارا لاڈلا بھی تھا، سب بچے اس کو پھر جب سمی ٹین ایج ہو گیا تو سارے بچے اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے تھے، ماشاءاللہ کوالیفائڈ تھے، کیونکہ سمی اور صدیق کی ایج میں میرے خیال میں 8-9 سال کا فرق ہے، اور اس طریقے سے نافیہ کے اور سمی کے ایج میں تقریباً 11 سال کا فرق ہے، تو وہ نافیہ بھی اس کو بچہ سمجھتی تھی، صدیق تو اس کو بس بالکل جیسے میکا کو پیار کرتا ہے ویسے سمی کو ابھی تک پیار کرتا ہے۔ اسی طرح ملیحہ کی تو جان تھی سمی میں، حالانکہ ملیحہ اونلی 4 سال اس سے بڑی ہے، لیکن ملیحہ کی اس میں جان تھی سمی میں۔ ملیحہ اب بھی سمی کو کچھ کہے نا تو سمی ملیحہ کو کچھ کہے نا تو بس ملیحہ کہتی میں جان دے دوں سمی کے لیے۔ تو وہ بچوں نے اس کو سپوائل کر دیا تھا، تو اس میں ایک عادت یہ آ گئی تھی کہ پیسے بہت خرچ کرتا تھا، فضول چیزوں پہ، دوستوں پہ پیسے لگایا کرتا تھا۔ الحمدللہ اس میں بھی ایسی کوئی اور خراب عادت نہیں تھی کہ یا سگریٹ یا شراب یا اللہ نہ کرے یا جوا یا چوری یا چکاری، ایسے الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت سیف کیا ہے، مجھے اللہ نے نیک اولاد دی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ بس ایک شوق تھا اسے کہ باسکٹ بال کے لیے وہ بس لیٹ بھی آ جایا کرتا تھا، کیونکہ میرے بچوں کو یہ تھا کہ بس اسکول اور اسکول کے بعد کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اس کی کلاس ہوتی تھی باسکٹ بال کی، یا باسکٹ بال کھیلنے جایا کرتا تھا، تو اگر کہہ دیتا تھا کہ میں 5 بجے تک ختم کروں گا، 6 تک ختم کروں گا، تو یہ 7-8 کر دیتا تھا۔ اس پہ یہ ایک چیلنجز مجھے آئی سمی کے ساتھ، اور سب سے بڑی جو چیلنج مجھے آئی وہ یہ آئی کہ یہ پیسوں پہ اس کا کوئی روک دام نہیں تھا، اور بہت ہی خرچولا تھا، اور پھر ینگ ایج میں اونلی 15 کا تھا کہ جب اس نے کہا کہ میری نکاح کرا دو، میری شادی کرا دو۔ وہ تو اتنی بڑی چیلنج تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں، کہ میرا تو دماغ گھوم گیا تھا کہ یعنی کہ 15 سال کی عمر میں کیسی اس کی شادی کراؤں۔ لیکن آپ یقین کریں میں نے اس میں بھی کمپرومائز کیا سمی کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہے، میں تمہاری منگنی کر دوں گی، اور پھر جب تم میچور ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہاری شادی کروں گی، مجھے 2 سال تم سوچ لینا۔ لیکن الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے کامیاب کر دیا مجھے، میری فیملی کو، سمی کو۔ لیکن بس وہی سمی کا وہی ایک 2-3 سال اس کے ایسے تھے، جب 17 سال کا تھا تو سمی کے ساتھ کیا ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ 15 سال کی عمر میں سمی تھوڑا سا یہ تھا کہ پیسوں کا بہت خرچہ کرتا تھا، اور میرا واحد بچہ ہے جس نے جاب بھی کر لی تھی 15 سال کی عمر میں، اس نے 15 یا 16 سال کی عمر میں یہ لوکل کہیں کہتا ہے میں جاب کروں گا، بس مانتا نہیں تھا، اور پتہ نہیں کوئی بیکری تھی کہ کیا تھی، اس میں جاب کر لی تھی جس پہ ہم راضی نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا، اور اسکول میں بھی آج اسکول گیا کل اسکول نہیں گیا، تھوڑا اسکول میں بھی اس نے میس اراؤنڈ کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ 15 سال کا تھا، اور 16 سال کی عمر میں میری امی کی 16 سال کی عمر میں، یہ 16 کا تھا تو میری امی کی وفات ہو گئی۔ اور جب میں اپنے امی کے قبر پہ گئی اور میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی، تو یہ بھی ساتھ بیٹھا تھا، یہ بھی نانی کو یاد کر کے بہت رو رہا تھا، تو ایک دم مجھے کہتا ہے کہ نانی بہت یاد آتی ہے، تو میں نے کہا بس اتنی یاد آتی ہے کہ میں کہتی ہوں میں اس قبر میں اس کے ساتھ لیٹ جاؤں، اور بس اس ایک میرے جملے نے اس کو بدل دیا۔ تو میری شکل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب وہاں سے واپس آیا اس لڑکے نے اپنی زندگی بدل دی، اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کر دی، ماشاءاللہ اتنا زبردست اس کی ایجوکیشن تھی کہ یہ یو این نے اس کو یونیورسٹی سے یو این نے سلیکٹ کیا، اور ابھی یہ یونی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور انہوں نے اس کا ایک گرین وال پروجیکٹ تھا وہ اس کا کیا، اور اس کو ماشاءاللہ یو این نے جاب دی تھی جرمنی میں، چھوٹی سی عمر میں 20 کا بھی نہیں تھا تو اس کو جاب دے دی تھی۔ کنکلوژن یہ ہے، میں نے یہ اپنے بچوں کا سارا اس لیے تم لوگوں کو بتایا، اسپیشلی اس بیٹی کو یا بہن کو بتایا جس کو پرابلم آ رہی ہے اپنی ٹین ایج بیٹی کی وجہ سے، اس کو بتا رہی ہوں کہ کنکلوژن میری باتوں کا یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ٹین ایج میں آ
کہ آپ سفر ہو رہی ہیں وہ غلط کچھ کر رہا ہے تو پلیز صبر سے کام لیں، صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ بہت خطرناک عمر ہے، اور میں اس بچے کو، کیونکہ بچے کی مثال نا ایک ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو زور لگاؤ گے نا تو یہ بچہ ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا نا تو کرچی کرچی ہو جائے گا، جب آپ واپس جوڑو گے بھی نا تو اس میں وہ دراڑیں نظر آئیں گی۔ تو پلیز بچوں کو توڑو نہیں، بچوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، بچوں کو باور کراؤ کہ آپ اس کو کتنا پیار کرتے ہو، اس کو بار بات میں ٹوکنا بند کر دو، اس پہ پوائنٹ لگانا بند کر دو، اس پہ پک کرنا بند کر دو، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالو، پر اس کو ڈراؤ نہیں۔ ان دا ورڈ کہ آپ اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن جاؤ، آپ اپنے بچوں کو کہو اتنی بیسٹ فرینڈ بن جاؤ، اتنی کمفرٹ ان کو دو کہ وہ اپنا گناہ بھی تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرے اور اپنا ثواب بھی تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، تبھی تم اپنے تین بچوں کی اصلاح کرو گی، نہیں تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ آج کل کے بچے تو، جب ہمارے بچے تھے پھر بھی وہ تھوڑے اور بھی ذرا اچھے تھے، لیکن ابھی آج کل جو ٹین ایج ہے نا وہ تو بہت خطرناک حد تک ہے۔ تو میری سب ماؤں کو یہ ایک التجا ہے کہ اپنے بچوں کو بہت ہی پیار اور سکون کے ساتھ رکھو، اپنے بچوں کو بہت ہی ان پہ نظر رکھو، لیکن ان پہ ٹونٹ نہ کرو، ان کو یہ نہ کہو کہ تم نے یہ کیا، ان کی کمپیریزن نہ کرو کہ فلانے کا بچہ ایسے ہے تم ایسے ہو، فلانے کا بچہ نہیں، ان کو کہو یو آر دا بیسٹ، اگر تم نے کچھ غلط کیا ہے نا تو انشاءاللہ تم ٹھیک کر لو گے، مجھے پتہ ہے، مجھے تم پہ اعتبار ہے، اس کو اتنا کمفرٹ دو کہ وہ تمہاری ہر بات مانے۔ چلے میرے خیال میں یہ ولاگ ادھر ختم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، کچن کا سامان دکھاؤں گی، کمنٹ کا انتظار رہے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔